अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 190। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। हेलो स्वीटी, सुनाई देने वाली इस मर्दाना पुकार पर इसने बड़ी जिद्दोजहद के बाद अपनी गर्दन को जुम्बश दी और रुख मोड़कर इस मर्द की तरफ देखा जिसके हाथों में आजकल इसकी ज़िंदगी का चार्ज था। क्या हुआ? मुझे पहचाना नहीं? मैं जॉर्ज हूँ, तुम्हारा साबिक आशिक और मौजूदा मेज़बान। इसकी आंखों में अजनबियत का तासुर देखकर वो अपना सा बड़ा मुंह फाड़ कर जोर से हंसा और अपना तारुफ करवाने लगा। मैं बैठना चाहती हूँ। जॉर्ज की किसी भी बात का जवाब दिए बगैर इसने अपनी ख्वाहिश बयान की। इस वक्त वो टीचर नुमा सख्त बिस्तर पर लेटी हुई थी और इसके हाथ पैर टीचर के साथ मुंसलिक चमड़े की बेल्टों से बंधे हुए थे। इसे इस बिस्तर पर एक ही हालत में लेटे हुए घंटों गुजर चुके थे, लेकिन वो करवट लेने जैसी मामूली ख्वाहिश पूरी करने से भी कासिर थी। वाई नॉट डार्लिंग, मुझे तुम्हारी खिदमत करके खुशी महसूस होगी। जॉर्ज का अंदाज चस्का लेने वाला था और वो गोया इसकी बेबसी से लुत्फ ले रहा था। इसने जवाबन कुछ नहीं कहा और होंठ भींचे खामोश बैठी रही। किसी कम ज़र्फ को जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं था। तुम्हारी टांगें आज भी उतनी खूबसूरत हैं कि किसी का भी ईमान ख़राब कर सकती हैं। टांगों पर बंधी बेल्ट खोलने के बाद इसकी बेजान होने वाली टांगों का मसाज करने के बहाने इसने इन्हें खूब अच्छी तरह टटोला। इसे जदीद अंदाज के जिस तशद्दुद से गुजारा गया था, ये बेजान टांगें इसका तोहफा थी। देखने में इसकी जिस पर एक खराश तक नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ वही जानती थी कि मैडम एक्स के मुंतखब करदा इस वैशी ने इसकी ज़ुबान खुलवाने के लिए कितनी सरबरियत का मुजाहरा किया था। शायद असल मकसद ज़ुबान खुलवाना था भी नहीं और वो मौका मिलने पर माजी की इस बेइज्जती का बदला ले रहा था जो इसने सोनिया के हाथों रद्द होने के बाइस उठाई थी। कितनी मगरूर हुआ करती थी तुम नौजवानी में, किसी हकीर कुत्ते की तरह तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया था। आज अपना हाल देखो, किसी बेबस चूहे की तरह मेरे सामने पड़ी हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। फिलहाल तो तुम मुझे उठाकर बिठा दो। आज भी वही तंतना है। सोनिया के बेजार लहजे पर इसे गुस्सा आने लगा, ताहम इसने इसे सहारा देकर बिठा दिया। मैं आज भी होली गोल्डन स्टार की रुकन हूँ और मेरी माँ तंजीम के सरकर्दा लोगों में से एक है, इसलिए मेरा ये अंदाज जायज़ है। बेशक वो अपनी मर्जी से हरकत करने के काबिल नहीं थी, लेकिन लहजा मजबूत और बावकार था। मातूब रुकन, जिसे इसकी माँ ने खुद जुबान खुलवाने के लिए मेरे हवाले किया है। जॉर्ज इस्तेहज़ाइया हंसा। कभी कभी इंसान को आजमाई से गुजरना पड़ता है। मुझ पर भी यही वक्त आया हुआ है, लेकिन तुम देखना कि मैं इस दौर से गुजर जाऊंगी और जल्द वो वक्त दोबारा आएगा जब तुम जैसे मेरे हुक्म पर दुम हिलाते फिरेंगे। इसके इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया। ये तुम्हारी खुशफहमी है, नहीं खुद पर यकीन। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मेरी मानो तो मेरे साथ डील कर लो। कैसी डील? वो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई और इसे घूरा। मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मैं तुम्हारे लिए ओके की रिपोर्ट दे दूंगा। जॉर्ज की ऑफर पर इसका दिल बुरी तरह धड़का। ये बात इसके जहन में भी थी। माजी में वो अपने हुस्न जवानी के बदले कई कामयाब सौदे भी कर चुकी थी। इसके हुस्न की कीमत पर बड़े बड़े मसाइल चुटकी बजाते हल हो जाते थे। वो जानती थी जॉर्ज से भी ये सौदा हो सकता है। क्या कहती हो? जॉर्ज इसके चेहरे के तासुरात बगौर जायजा ले रहा था। नहीं। सोने ने पहले एक गहरा सांस लिया, फिर गर्दन नफी में हिलाते हुए साफ इनकार कर दिया। इस पर अभी अभी ये इंकिशाफ हुआ था कि अब वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जब वो तंजीम के मुफाद में ये सब कर गुजरती थी तो इसके दिल में ये बात होती थी कि अपनी जॉब कर रही है और किसी बड़े मकसद के हुसूल के लिए छोटी सी कुर्बानी दी जा सकती है। लेकिन ये तब की बात थी जब इसका दिल किसी का असीर नहीं था। दिल असीर हो जाए तो इंसान पर कुछ पाबंदियां खुद ब खुद ही नाफिज हो जाती हैं। इसके दिल ने भी इसे बता दिया था कि बेशक माज़ अहमद इसके लिए काबिल हुसूल नहीं, लेकिन इसे चाहने के बाद वो खुद भी किसी को हासिल नहीं रही। मोहब्बत सबसे पहले इंसान को वफादारी सिखाती है और इसकी सारी वफादारियाँ भी अब माज के साथ थी। सोच लो, मैं ये ऑफ़र दोबारा नहीं करूँगा। जॉर्ज को इसके इनकार ने हैरान किया था। ये ऑफ़र मैं इस सूरत में कबूल करती जब मैंने कुछ गलत किया हो। इस वक्त मेरे साथ सच की ताकत है। मैं जानती हूँ कि मैंने तंजीम के साथ कोई धोखा, कोई गद्दारी नहीं की। उससे जो भी गलतियाँ हुई वो गैर इरादी थीं और सिर्फ इस वजह से सरजद हुई कि मेरा दिमाग मेरे अपने कंट्रोल में नहीं था। तुम्हारा तो दिल भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था और तुम उस यूनिवर्सिटी के लड़के पर फिदा हो चुकी थी
جارج کے پاس اس کے متعلق ساری معلومات تھیں، چنانچہ آرام سے طنز کیا۔ مجھے اس بات سے انکار نہیں کہ میرے دل میں ماس کے لیے فیلنگز تھیں، لیکن فیلنگز ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کی خاطر تنظیم سے غداری کر جاتی۔ تنظیم ہر صورت میرے لیے پہلے نمبر پر ہے۔ مجھ پر میری فیلنگز کے حوالے سے طنز کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھو کہ ماضی میں تنظیم کی خاطر اپنا آپ ان لوگوں کے حوالے بھی کر چکی ہوں جن سے مجھے کراہیت محسوس ہوتی تھی۔ عبدالرؤف خان سے میری شادی یاد ہے تمہیں؟ کوئی بھی کیسے بات بھول سکتا ہے کہ صرف اور صرف تنظیم کے مفادات کی خاطر میں نے اس موٹے بھدے اور عمر دراز گینڈے کی بیوی بننا قبول کر لیا تھا۔ بولتے بولتے وہ خاصی جذباتی ہو گئی تھی۔ جب اس گینڈے کو برداشت کر لیا تھا تو مجھے قبول نہیں کر سکتی۔ صرف چند گھنٹوں کے عوض میں تمہیں آزادی کی آفر کر رہا ہوں۔ جارج اپنے مطالبے پر اڑا ہوا تھا، کیونکہ داراب کو میں نے تنظیم کی خاطر قبول کیا تھا، اور تم مجھ سے جو مطالبہ کر رہے ہو وہ ہم دونوں کو تنظیم کا غدار بنا دے گا۔ یاد رکھو، میں موقع ملنے پر کسی ذمہ دار سے تمہاری اس حرکت کی شکایت ضرور کروں گی۔ تم جیسی کاری بھیڑوں کی نشاندہی بہت ضروری ہے۔ جو شخص اپنے خواہش کے حصول کی اس حد تک جا سکتا ہے وہ آئندہ تنظیم کو کوئی بڑا نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ وہ جارج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولتی جا رہی تھی، اور جارج کا چہرہ لمحہ بلمحہ سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ آخر کار اس کا ضبط جواب دے گیا، اور اس نے پوری قوت سے سونے کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کے ہونٹ کے کنارے سے خون کی لکیر سی بہہ نکلی۔ اب تمہارے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی۔ بے فکر رہو، میں تم سے شکوہ نہیں کروں گی۔ وہ جارج کی دھمکی سے خوفزدہ ہونے کے بجائے بے خوفی سے مسکرائی۔ رخسار پر چھپے انگلیوں کے نشانات، ایک باعث سے بہتا خون اور ہونٹوں کی بے خوف مسکراہٹ کا یہ امتزاج اس کے چہرے کو ایسا تاثر دے رہا تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ میں تمہیں شکوہ کرنے کے قابل چھوڑوں گا بھی نہیں۔ مشتعل جارج نے اسے اسٹیچر سے گھسیٹا اور فرش پر گھسیٹتے ہوئے ہی اسی کمرے کے کونے میں بنے گلاس چیمبر میں لے جا پھینکا۔ سونیا جانتی تھی کہ چھوٹا سا چیمبر صرف ایک بٹن دبانے پر سر جہنم میں تبدیل ہو جائے گا۔ وہ خود کو اس عذاب سے گزرنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ کرتے ہوئے گھنٹوں گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ عشق کیا تھا تو عشق کا امتحان دینا ہی تھا۔ اب تم اپنی زبان کھولو گی یا یہیں فریز ہو کر مر جاؤ گی؟ چیمبر کے اندر کسی گوشے میں لگے اسپیکر پر اس نے جارج کی سخت آواز سنی۔ جہنم میں جاؤ تم، وہ آہستہ سے بڑبڑائی، لیکن سر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ آہستہ آہستہ چیمبر کا درجہ حرارت گرنا شروع ہو گیا۔ ہلکی ٹھنڈک سے شروع ہونے والا سلسلہ کہاں تک جائے گا وہ خوب واقف تھی۔ جلد ہی وہ مرحلہ آ گیا جب اس کا جسم کانپنے لگا اور دانت بجنے لگے۔ جسم کو سکیڑتے سکیڑتے اس کی حالت ہو گئی گویا کوئی گیند ہو، لیکن جتنا وہ خود کو اپنے آپ میں چھپاتی تھی سردی کی شدت اتنی ہی بڑھتی جاتی تھی۔ اگر اس کی ٹانگوں میں جان ہوتی تو وہ چیمبر کے اندر تھوڑی سی اچھل کود کر کے ہی اپنے جسم کو گرماہٹ دینے کی کوشش کرتی، لیکن بے بسی کی انتہا تھی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی اسے معلوم تھا کہ ایسا کرنا بھی بس ایک ناکام کوشش ہوگی۔ اس چیمبر میں آنے والوں کو ان ساری کوششوں کے باوجود بھی آخرکار ناکام ہو کر ہتھیار ڈالتے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں مر کر اسی چیمبر میں منجمد ہو جاؤں گی، لیکن یہ طے ہے کہ کوئی میری قوت ارادی کو نہیں توڑ سکے گا۔ وہ اپنے خیال میں میڈم ایکس کا چہرہ لائی اور ضدی سے انداز میں اسے باور کروایا۔ میں منجمد ہو کر کیسی لگوں گی؟ کیا اس سلیپنگ بیوٹی کی طرح جو ایوریسٹ کی بلندیوں پر سال ہا سال سے سو رہی ہے اور عورت کے عزم و حوصلے کی علامت بنی ہوئی ہے؟ اس کی دماغی روح بہکی اور اسے شیشے کے اس چیمبر سے نکال کے ہمالیہ کی بلندی پر لے گئی۔ اصل میں یہ صرف ضد اور ارادے کی مضبوطی تھی جس نے اسے لبوں کو کھولنے نہیں دیا، ورنہ ٹھنڈک اب اس انتہا پر تھی کہ جسم کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی سون ہونے لگا تھا۔ اسے بھی لگ رہا تھا جیسے اس کے ہر طرف دھند ہی دھند ہے اور وہ ایک برفیلی چوٹی پر سلیپنگ بیوٹی کے قرب میں ہی کہیں پڑی ہوئی ہے۔ یہ خیال اتنا قوی تھا کہ اسے باقاعدہ اپنے چہرے پر برف کے گالے گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آہستہ آہستہ ان کی گرنے کی رفتار بڑھتی چلی گئی اور اس کا وجود صرف اس برف کے نیچے دبنا شروع ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور بند پپوٹوں کو بھی برف نے ڈھانپ لیا۔ بس یہ آخری احساس تھا جو اس کے تصور نے اسے محسوس کروایا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو اس کے ہر طرف سفیدی ضرور تھی، لیکن اس سفیدی کے بوجھ تلے اس کا وجود دبا نہیں جا رہا تھا۔ گڈ مارننگ مادام، اپنے قریب سے سنائی دینے والی آواز نے اسے احساس دلایا کہ وہاں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ اس نے نظریں گھما کر آواز کی سمت دیکھا۔ نرس کے مخصوص یونیفارم میں ایک نوجوان لڑکی اس کی طرف دیکھتے ہوئے پیشہ ورانہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ سونیا کو اپنے طرف متوجہ پا کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ میرا جسم ٹھیک سے حرکت نہیں کر پا رہا،
نرس کے سوال پر اس نے پہلی بار اپنی حالت پر غور کیا۔ اسے شدید نقاہت محسوس ہو رہی تھی اور ہاتھ پیروں میں اکڑاؤ سا تھا۔ حقیقتاً ابھی اس کا دماغ پوری طرح کام نہیں کر رہا تھا اور وہ سب یاد نہیں آیا تھا جس سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچی تھی۔ ڈونٹ وری، آہستہ آہستہ پوری طرح ٹھیک ہو جائیں گی، نرس نے اسے تسلی دی اور اس کی ڈرپ انجیکشن شامل کرنے لگی۔ لیکن مجھے ہوا کیا ہے؟ اس نے سوال کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن عین اسی وقت دروازے کی طرف سے سنائی دے میرے چاپ نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ کیا تمہیں واقعی یاد نہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ میڈم ایکس تھی جو ہمیشہ کی طرح تازہ دم چاقو چوبند اس کی طرف چلی آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سونیا کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا اور وہ سب کچھ یاد آ گیا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ ساختہ ہی اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ گئی جو کسی کاز کے ساتھ جڑے ہوں۔ انہیں کبھی کبھی سخت آزمائش سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم اپنے حصے کی آزمائش سے سرخرو ہو کر نکل آئی ہو۔ میڈم ایکس نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات سے اس کی کیفیت کا اندازہ لگایا اور نرم لہجے میں بولی۔ ساتھ ہی اس نے نرس کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ کیا سچ مچ؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ ہاں، اگر تم جاج کی آفر قبول کر لیتی تو آج اس بستر کے بجائے قبر میں لیٹی ہوتی۔ میڈم ایکس کے جواب نے اس کے دماغ کی ساری بتیاں جلا دی اور سمجھ گئی کہ ماضی کے حوالے سے جاج کی وہ ساری گفتگو اور واحد پیشکش وغیرہ سب کے پیچھے پوری پلاننگ تھی۔ میڈم ایکس کو اس کی عادت کا اچھی طرح پتہ تھا کہ جہاں مسئلے کا حل نہ مل رہا ہو وہاں وہ اپنا جسم استعمال کر کے مطلب نکال لیتی ہے۔ وہ جار کے تشدد پر نہیں ٹوٹی تھی تو اسے اس طرح آزمانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ان کے خیال میں اگر وہ جھوٹی ہوتی تو جاج کو رشوت دے کر جان چھڑا لیتی۔ میڈم ایکس کو لگ رہا تھا کہ وہ سچی ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کر پائی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے محبت نے ماضی کی رویش چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ اس کا دل اڑ گیا تھا کہ جو اس کا دل کا مالک ہے اس کی سوا کسی کو جسم تک رسائی نہیں دینی ہے۔ تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی کڑی آزمائش سے گزری ہوں۔ میرا دل ہر پل یہ دعا کرتا رہا کہ خداوند تمہیں اس آزمائش میں ناکام نہ ہونے دے۔ اس کی سوچوں سے بے نیاز میڈم ایکس اپنی ہی بولتی جا رہی تھی، لیکن سونیا کو اس کے ان دو جملوں نے چونکا دیا۔ ماں کا یہ روپ اس نے کہاں دیکھا تھا؟ اسے بے یقینی سی ہونے لگی کہ اس کی ماں نے اس کے لیے دعا کی تھی۔ تم اس آزمائش میں ناکام ہو جاتی تو میرے ماتھے پر ہمیشہ کے لیے داغ لگ جاتا۔ تنظیم کے بڑے کہتے کہ رابیل نے اپنی بیٹی کی تربیت ٹھیک نہیں کی اور اس کی تربیت پر مسلمان باپ کا خون غالب آ گیا۔ میڈم ایکس کے اگلے الفاظ نے اس کی ساری خوش فہمیوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ ایک ماں کی حیثیت سے پریشان نہیں تھی، وہ ہولی گولڈن سٹار کی کارکن کی حیثیت سے پریشان تھی کہ کہیں اس کی وفاداری پر کوئی الزام نہ آ جائے۔ کیا خدا آپ کے سینے میں ایک ماں کا دل رکھنا بھول گیا تھا؟ اس رابیل کے الفاظ پر اتنا غصہ آیا کہ چڑھ کر سوال کر بیٹھی۔ اس سینے میں صرف اسرائیل کی اس بیٹی کا دل ہے جس نے عہد دے رکھا ہے کہ دنیا کے ہر فائدے اور محبت کا نمبر اسرائیل کے بعد آئے گا۔ اس پر سونے کے لہجے کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میری قوم نے ماضی میں بہت دکھ اٹھایا ہے، دربدری کے عذاب سے گزری ہے، دنیا کی ہر قوم کے ہاتھوں رسوا ہوئی ہے، تب کہیں جا کر ہمیں زمین کا ایک ٹکڑا نصیب ہوا ہے۔ اس مقدس سرزمین پر اپنا حق قائم رکھنے کے لیے میں وہ سب کچھ کریں گے جو کیا جا سکتا ہے۔ اس زمین پر اپنا حق ملکیت برقرار رکھنا اور پوری دنیا میں قوم یہود کی اجارہ داری قائم کرنا ہمارا وہ نصب العین ہے جس سے ہم ہمیشہ سب سے اوپر رکھتے ہیں، اولاد کی محبت سے بھی اوپر۔ تو میرے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے آپ کم از کم اسی بات کا لحاظ کر لیتی کہ میں نے اب تک آپ کی ساری زندگی صرف اور صرف اسرائیل کے مفاد کی خاطر جی ہے۔ اس نے شکستہ وجود کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ نہیں ہوا تمہیں، بس تھوڑی سی ویکنس اور فٹنس کے مسائل ہیں، بہترین کیئر و علاج سے چند دنوں میں بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میڈم ایکس نے گویا کان پر سے مکھی اڑائی اور پھر مزید بولی، اچھا ہے، اس بہانے تم کچھ عرصہ آرام بھی کر لو گی، کئی برسوں سے مسلسل کام کر رہی ہو، یہ بریک تمہیں دوبارہ تازہ دم کر دے گا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اسے ان ساری تسلیوں کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے بیزاری سے بولی اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ میڈم ایکس کچھ دیر وہاں کھڑی اسے جانچتی ہوئی نظروں سے گھورتی رہی، پھر پلٹ کر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کو محسوس کر کے سونیا نے آنکھوں پر سے بازو ہٹا لیا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگے ہوئے تھے۔ یہ اس کی زندگی کا المیہ تھا کہ وہ جن لوگوں سے محبت کی حصول کی خواہش مند تھی ان کے پاس اس کے کاسے میں ڈالنے کے لیے چند میٹھے بول بھی نہیں تھے۔ آنکھوں کے نمکین پانی میں بیک وقت معذور میڈم ایکس کے چہرے جھلملا رہے تھے۔ او انکل بنجمن، آپ کیسے آ گئے یہاں؟ اس نے دروازے سے اندر داخل ہوتے بنجمن کو دیکھ کر بیک وقت خوشی اور حیرت کا اظہار کیا۔ یہاں سے واپس میں آگا گل میرے پاس سے ہوتا ہوا گھر گیا تھا،
اس نے مجھے بتایا کہ اس بچے کو ایڈمٹ کر لیا گیا ہے اور تم ایز اے ایڈمٹ یہاں ٹھہرے ہوئے ہو، تو میں نے سوچا کہ میں بھی وزٹ کر لوں۔ انہوں نے بستر پر سوئے بہرام پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیا اور ہاتھ میں موجود بڑا سا ناشتے دان ایک میز پر رکھ کر خود بھی صوفے پر ٹک گئے۔ جی میں نے ہی کہا تھا آغا جان سے کہ آپ کو مطلع کر دیں کہ شاید ایک دو دن میں اپنی جاب پر نہیں آ سکوں گا۔ اصل میں یہاں اٹینڈنٹ کا مسئلہ ہے اور بہرام کی حالت ایسی نہیں کہ اسے اکیلا چھوڑا جا سکے، اس لیے میرا یہاں رہنا ضروری ہے۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، میں یہاں رہ کر بھی کام کرتا رہوں گا۔ میں نے آغا جان سے کہا تھا کہ آپ مجھے کہیں سے ایک عدد لیپ ٹاپ بھجوا دیں، بس اس کے بعد آگے کی ساری ذمہ داری میری ہے، کیسے کام چلانا ہے۔ آغا نے مجھے تمہارا میسیج کنوے کر دیا تھا، لیکن اس ٹائم میں تمہیں لیپ ٹاپ پہنچانے نہیں بلکہ تمہاری آنٹی کے ہاتھ کا بنا کھانا پہنچانے آیا ہوں۔ کام کا کیا ہے، کام ساری زندگی ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی تو تم اس بچے پر فوکس کرو، یہ یہاں سے ڈسچارج ہو جائے تو بعد میں آرام سے کام نپٹا لینا۔ بنجامن کے لہجے میں بڑی اپنائیت تھی۔ تھینک یو سو مچ انکل، آنٹی کو بھی میری طرف سے اسپیشل تھینکس کہیے گا، لیکن اس تکلیف کی ضرورت نہیں تھی۔ کھانا یہاں مل جاتا ہے، پر میری ڈیئر وائف کے ہاتھ سے بنے کھانے جیسا ڈیلیشیس تو نہیں ہو سکتا نا، بنجامن نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ تو وہ بے ساختہ ہنستی ہے، پھر تائید کرتے ہوئے بولا، اس میں تو کوئی شک نہیں، مجھے کشمیر کے حسن کے بعد جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ آنٹی کے ہاتھ کا ذائقہ ہی ہے۔ تو پھر کھولو ٹفن، میں نے بھی تمہارا ساتھ دینے کے خیال سے گھر پر ڈنر نہیں کیا۔ پکی بات ہے نا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے ساتھ آپ دوسری شفٹ لگا رہے ہوں۔ اس نے بنجامن کو چھیڑا۔ وہ جو تمہاری آنٹی ہے نا، وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ اس نے مجھے گھر پر ڈنر کرنے نہیں دیا کہ اسے معلوم تھا کہ میں نے یہاں تمہارے ساتھ شفٹ ضرور لگانی ہے۔ بنجامن نے بھولی صورت بنا کر سچائی اگل دی، جس پر وہ خوب کھلکھلا کے ہنسا۔ آہستہ ہنسو کہ بچے کی نیند خراب نہ ہو جائے، بنجامن نے ناراض سے انداز میں سے ٹوکا۔ اس کی فکر نہ کرے، یہ دوا کے زیر اثر گدھے گھوڑے سب بیچ کر سو رہا ہے۔ میری ہنسی تو کیا توپ کی آواز سے بھی نہیں جاگے گا، اس لیے تو میں آپ سے اصرار کر رہا ہوں کہ مجھے یہاں لیپ ٹاپ بھجوا دیں۔ یہاں فارغ بیٹھ کر دیواروں کو گھورتے رہنے کے بجائے میں کچھ کام کر لوں گا، آگے میرے لیے آسانی رہے گی۔ وہ کہ تم اتنے سرچ کر رہے ہو تو میں واپس جا کر ڈرائیور کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ بھجوا دوں گا۔ ابھی تو تم کھانا نکالو، ورنہ میرے پیٹ کے چوہے بھوک سے بے چین ہو کر میرے سارے انٹرنل آرگنز کو کھا جائیں گے۔ بنجامن نے اپنی توند پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دہائی دی تو وہ ہنس کر ناشتے دان کھولنے لگا۔ کئی خانوں پر مشتمل ناشتے دان کے ڈبے میں انواع و اقسام کے کھانے بھرے ہوئے تھے اور ناشتے دان کھلتے ہی سارے کمرے میں خوشبو بھر گئی۔ اب تو مجھ سے بھی صبر نہیں ہو رہا، وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے ندیدے پن سے بولا، اور اڑاؤ میرا مذاق۔ اصل نصیحت تو تمہیں آفٹر میرج ہوگی۔ میری دعا ہے کہ تمہیں بھی میرا جیسا وائف، ٹیسٹی فوڈ تیار کرنے والی وائف ملے۔ بنجامن نے اس کی کیفیت سے ہز اٹھاتے لقمہ منہ میں ڈالا۔ ہمارے ایسے نصیب کہاں، ہمیں تو شاید کنوارا ہی اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے۔ بے اختیار ہی سجل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گئی، اور ساتھ ہی اس کا وہ خط بھی جس میں اس نے اس کے جذبات کو سمجھنے کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ واضح کر دیا تھا کہ ان کا ساتھ کسی بھی ممکن نہ ہو سکے گا۔ اسے ایک طرف اپنا آپ محض کے قابل نہیں لگتا تھا تو دوسری طرف اپنی زندگی کی طرف ہی سے مایوسی بے یقینی تھی۔ کچھ ہی کیفیت محض کی اپنی بھی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لوٹ کر کبھی وطن واپس بھی جا سکے گا یا نہیں۔ کہاں کھو گئے ینگ مین، نہ کھانا کھا رہے ہو نہ میری بات کا جواب دے رہے ہو۔ وہ جو سجل کا خیال آنے پر ارد گرد سے کٹ گیا تھا، بنجامن کے شانہ ہلانے پر ماحول میں واپس آیا اور کھسیانے سی ہنسی کے ساتھ بولا، بس ایسے ہی کچھ یاد آ گیا تھا، آپ بتائیں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں پوچھ رہا تھا کہ تمہیں اپنے کنوارے ہی مر جانے کا شک کیوں ہے؟ بنجامن نے اپنا سوال دہرایا۔ تو کون کرے گا مجھ سے شادی؟ میں نہ تو عام کشمیری مردوں جتنا خوبصورت ہوں، نہ میرے پاس زیادہ تعلیم یا روپے پیسہ ہے، اور تو اور یادداشت بھی سلامت نہیں۔ لوگوں نے مجھے جو بتایا ہے وہ میں نے خود کو تسلیم کر لیا۔ اب ضروری تو نہیں کہ سامنے والے بھی اس طرح مجھے تسلیم کر لیں۔ اس نے بات بنائی، ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے معتبر ہونے کے لیے کافی ہے کہ آغا گل جیسے صاحب کردار انسان نے تمہیں اپنا بیٹا تسلیم کیا ہے، اور پھر تمہارا اپنا کریکٹر۔ آئی سویئر اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں ریلیجن کا ڈیفرنس ہونے کے باوجود اس کے ساتھ تمہاری شادی بنا دیتا۔ بنجامن کے لہجے میں سچائی تھی۔ تھینک یو سو مچ انکل، اپنے لیے آپ کی اتنی اچھی رائے مجھے آپ کا مقروض کر دیا ہے۔ معاذ کو سچ مچ اس کے خلوص سے متاثر کیا۔ تم یہ ڈیزرو کرتے ہو ینگ مین۔ بہرحال ابھی ایموشنل باتیں چھوڑو اور اپنی آنٹی کے ہاتھوں کی بنی پڈنگ کھاؤ۔ بلیو می،
یہ پڈنگ صرف دنیا کے خوش قسمت ترین لوگوں کو ہی ملتی ہے۔ بنجامن نے بڑے طریقے سے گفتگو کا موضوع بدلا اور اسے پڈنگ پیش کی۔ یہ واقعی ورلڈ بیسٹ پڈنگ ہے، آپ اس کے لیے آنٹی کو میرا اسپیشل تھینکس بولیے گا۔ معاذ نے پڈنگ چکھی اور دل کھول کے اس کی تعریف کرنے لگا۔ بنجامن اس تعریف پر ایسے خوش ہو گیا جیسے خود اس کی تعریف ہو رہی ہو۔ بہت خوشگوار ماحول میں کھانا ختم کرنے اور کشمیری چائے کا ایک ایک کپ پینے کے بعد بنجامن وہاں سے رخصت ہو گیا تو معاذ سوئے بہرام کے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ اتنی گہری نیند سو رہا تھا کہ اس کی اور بنجامن کی گفتگو اور قہقہوں سے بھی نہیں جاگا۔ معاذ نے اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو سمیٹا اور وہاں محبت سے ایک بوسہ دیا۔ پیشنٹ کو جگانے اس کے کھانے اور دعا کا وقت ہو گیا ہے۔ سٹاف کا ایک لڑکا دستک دے کر اندر آیا اور اسے مخاطب کیا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اتنی دیر سے بغیر کچھ کھائے پیے مسلسل سوئے جا رہا ہے، اس طرح تو اسے کمزوری ہو جائے گی۔ اس کی اب فکر نہ کریں، ٹرپ کے ذریعے انہیں طاقت مل رہی ہے، لیکن فی الحال ذہنی سکون اور آرام زیادہ ضروری ہے۔ ہم آہستہ آہستہ خود ہی ان کی نیند کا دورانیہ کم کر کے فزیکل ایکٹیویٹیز بڑھاتے جائیں گے۔ اس نے رسان سے معاذ کی تشویش دور کی۔ معاذ بھی مطمئن سا ہو کر بہرام کو جگانے لگا۔ تھوڑی سی کوشش سے وہ جاگ گیا اور اس کے اصرار پر فرما برداری سے کھانا اور دوائی بھی کھا لی۔ اس سارے عمل کے دوران وہ کچھ کھویا کھویا سا تھا۔ کوئی ہنگامہ کرنا تو دور کی بات، کسی قسم کی گفتگو بھی نہیں کی۔ معاذ نے چند ایک سوال کیے تو ان کا جواب بھی بس ہوں ہاں ہی دیا اور پھر تھوڑی دیر میں دوبارہ سو گیا۔ اس کے جاگنے سونے کے اس درمیانی عرصے میں بنجامن کا ڈرائیور اسے لیپ ٹاپ پہنچا گیا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا اور آن لائن ہو کر بنجامن کا شکریہ ادا کیا اور کام پر ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ وہ آج رات اس کام کو کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن خود کو آن لائن ظاہر کرنا ضروری تھا۔ دھیرے دھیرے وقت آگے بڑھنے لگا۔ اسپتالوں کے عمومی ماحول کی طرح جلدی سناٹا چھا گیا اور اندازہ ہونے لگا کہ مریضوں اور ان کے تیمارداروں کی اکثریت سو چکی ہے۔ سٹاف کے بارے میں بھی قیاس کیا جا سکتا تھا کہ ان کی اکثریت سونے یا کم از کم اونگنے میں مصروف ہوگی۔ یہ کوئی جنرل اسپتال تو تھا نہیں کہ رات میں بھی ایمرجنسی کیسز آتے رہتے۔ یہ لوگوں کے نفسیاتی علاج کا اسپتال تھا، جہاں لوگ مقررہ اوقات میں ہی معائنے کے لیے آتے تھے اور صرف چند مخصوص مریضوں کو داخل کیا جاتا تھا۔ ان میں سے کچھ کے ساتھ اٹینڈنٹ ہوتے اور کچھ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ سناٹے میں گھڑی کی ٹک ٹک جاری تھی۔ دروازے پر ہونے والی ہلکی سی دستک بھی اسے واضح سنائی دی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف گیا اور محتاط لہجے میں پوچھا، کون؟ مددگار، دھیمی آواز میں طے شدہ کوڈ ادا کیا گیا۔ آپ کی آمد کا شکریہ، اس نے جوابی کوڈ دہراتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔